से पूछो तो दीवार से जवाब आए। या अली या मिदहत अली है या कहाँ आपकी अली। आसान सकीना, कैसे मैं लिखूं दूसरा कुरान सकीना। शब्बीर के होंठों पे है बीबी तेरी मिदहत, शब्बीर के होंठों पे है बीबी तेरी मिदहत, या लब पे है कुरान के कुरान सकीना। हाँ अऊज़ु नादिर। बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। तमाम हमदो सना परवरदिगार आलम के लिए कि जिसकी तारीफ में दानाए सुकुल मौलाए कुल वसीए खत्म रसूल अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि वो खुदा जिसके इल्म की बुलंद परवाजियों को कोई छू नहीं सकता और तमाम उसकी नेमतों को शुमार करने वाले शुमार नहीं कर सकते, कोशिश करने वाले जिसका हक अदा नहीं कर सकते, और तमाम दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि सल्ले अला अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व व आले आले मुहम्मद व अज्जल। मुहम्मद अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी मेजबान सैयदा मिधा बतूल नकवी कायम टीवी कनाडा की जानिब से अपने तमाम देखने वालों को और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ विलादत बासआदत बीबी शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की। और कौन है सकीना बिनतुल हुसैन के जिन क्यों कहा गया कि हुसैन इब्ने अली जो नफ्से मुतमइन्ना है, जिन्हें परवरदिगार कुरान मजीद में जब उनका तज़किरा कर रहा है तो कुछ इस तरह से कर रहा है कि ए नफ्से मुतमइन्ना, यानी नफ्से मुतमइन्ना है हुसैन इब्ने अली, और उनको तस्कीन देने वाली जात का नाम सकीना बिनतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा है। बस इसी मुनासिबत से हमने ये प्रोग्राम रखा है और आज बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर, उनकी विलादत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाहर गजाला जैदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए इस अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाला और आपको विलादत बसआदत की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। खैर मुबारक आपको भी और तमाम इस टीवी के जो मेंबरान हैं उन सबको, इस पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ माह रजब की तमाम ईदों के, खुसूसन बीबी सकीना बिनतुल हुसैन की विलादत बासआदत की। ख्वाहर हम चाहेंगे कि आप बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शान विलादत को बयान कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का, बुलाने का, और ये कि मुझे शरफ़ मिला कि मैं बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पर मैं गुफ्तगू करूँ। तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है ये बात, इन हस्तियों का ज़िक्र करना। और बेशक इस शुक्रिया के साथ और सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए मैं यहीं से शुरू करूं कि तमाम तारीफ़ें परवरदिगार के लिए जो जहानों का परवरदिगार है, और सारे दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आपकी तैयब व ताहिर आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। है आज मेरे ज़िक्र का उन्वान सकीना, खुद जिस्म रिसालत के लिए जान सकीना, और करबल के मोहम्मद का है कुरान सकीना। दुनिया भी सकीना तुझे पहचान सकीना, और बीबी तेरी मिद्दत में यही बात बड़ी है कि तू बाइसे तस्कीन हुसैन इब्ने अली है। सुभान अल्लाह के हुसैन के घर में नमाज़े शब का समर बनकर एक हसीन फूल खिल उठा, और उम्मे रबाब के आंगन को चार चांद लगा दिए उस नूर ने जो हुसैन के आंगन में उतरा। यानी उम्मे रबाब की जो गोद थी वो नूरानी हो गई कि जब उसमें ये नूरानी वजूद आया, और तौहीद की बेमिसल निगारिश बनकर जब सकीना बिनतुल हुसैन हुसैन के आंगन में आई, तो जनाब अली अकबर जब पैदा हुए तो तारीखें लिखती हैं कि ये हाल था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि तहल्लुल वजहिल हुसैन, जो हुसैन का चेहरा था वो खिल उठा था। यानी जब अली अकबर को देखा था तो आपका चेहरा खिल उठा,
لیکن جب سکینہ حسین کے آنگن میں آئی، جب سکینہ آغوش حسین میں آئی، تو تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ حسین نے بے ساختہ کہا، یعنی میں یہ توحید کی بات کر رہی تھی، یعنی خداوند کریم کا ایسا تحفہ ہے سکینہ بنت الحسین حسین کو کہ حسین نے بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ، یعنی سبحان اکبر. اللہ. آپ دیکھیے کہ جناب علی اکبر جو ہیں، ہم نماز میں بھی جب تکبیریں کہتے ہیں تو حسین کے اکبر کو یاد کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حسین نے علی اکبر کو بھی مانگا تھا خدا سے کہ خدا ایک ایسا بیٹا عطا کر جو شبیہ رسول ہو، تاکہ جب میں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوں تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھوں. تو حسین کا چہرہ کھل اٹھا، مگر جب سکینہ کو دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ، یعنی خدا کی یاد دلانے والی یہ بچی حسین کے آنگن میں آئی. سبحان اور اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل اپنے دادا سے مشابہت ہو جناب سکینہ بنت الحسین کو، کہ جب مولا علی مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو حالانکہ آپ کا حلیہ اس وقت مزدوروں والا بھی ہوتا تھا اور آپ کے ہاتھ میں پھاوڑا بھی ہوتا تھا، اور آپ جو ہے آپ کے جو کپڑے ہوتے تھے وہ گرد آلود بھی ہوتے تھے، مگر مدینے کے بڑے بڑے شرفا اور رئیس جو ہوتے تھے قالینوں پر بیٹھنے والے، وہ بے ساختہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اچانک کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ما اشرف ہی حاضل فتح، یعنی یہ جملہ لوگ کہتے تھے. اور یہیں سے میں آپ کی والدہ گرامی کا بھی تعارف پیش کروں، مولا علی کی حوالے سے ہی کہتے ہیں کہ جو بی بی ام رباب ہیں، جو بی بی سکینہ کی والدہ محترمہ ہیں، ان کا تعلق جناب خدیجہ طاہرہ کے خاندان سے تھا. اور حضرت خدیجہ طاہرہ کے جو شاید خالہ زاد بھائی لگتے تھے عمر القیس یمنی، یعنی جو یمن کے رہنے والے تھے، تو وہ آخری جو دور تھا اتنی بعد رسول اللہ نے کچھ ان کے دل میں ایسا ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ چلو میں مسلمان ہو جاتا ہوں اور میں وہاں جاتا ہوں کہ جہاں پر میری بہن یعنی خدیجہ تھی، ان کے شہر چلا جاتا ہوں، وہیں جا کر میں ایمان بھی لاؤں گا، اور میری 2 بیٹی ہیں جن کا نام سلمہ تھا اور سلامہ، میں ان دونوں کا عقد بھی مدینے میں ہی کر دوں گا. آخری زمانہ یعنی بعد رسول کا زمانہ، یہ لوگ آئے، تیسری حکومت تھی، لوگوں سے پوچھنے لگی بھائی کوئی شریف گھر بتاؤ، مجھے اسلام لانا ہے، یعنی میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی مجھے کوئی شریف گھر بتا دیجئے. تو کس دنیا کی نظر کیا ہوتی ہے آپ بتائیے؟ یہی نا کہ پیسہ بہت ہو، عہدہ بڑا ہو. لوگوں نے کہا جاؤ، وہ غنی بھی ہے، وہ شریف بھی ہے، کیونکہ جس کے آنگن میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب جس کے گھر میں امارت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، تو اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. تو وہ چاہے جو بھی ہو نا اس کے گھر میں لوگ سمجھتے کہ بس وہی جو ہے بہت اچھا ہے، تو ان کے گھر کا بالکل. پتہ بتا دیا. وہ گئے، کئی دن بیٹھے، دیکھا تو یہ کہا، فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں. تو نہیں، میری بیٹیاں مطلب میں کہیں اور جو میں ایک سوچ کر آیا تھا، اور اللہ کی راہ میں جب کوئی جستجو کرتا ہے تو خدا اس کی منزل مقصود تک اسے ضرور پہنچا دیتا ہے. اب تو پتہ ہے نا. تو جب عمر القیس یمنی خود ہی جستجو میں لگ گئے اور وہاں بیٹھ گئے جو اس زمانے کا میڈیا تھا، اور وہ تھا مدینے کے باہر جو چبوترے بنے، جیسے گھروں کے باہر چبوترے بنے ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. تو عمر القیس یمنی بھی جائزہ لینے کے لیے وہاں بیٹھ گئے. دیکھا کہ دور سے ایک شخص چلا آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نے وہی جو حلیہ بتایا کہ پھاوڑا ہے، کپڑے گرد آلود ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، مٹھی میں مزدوری کے پیسے ہیں، وہ چلے آ رہے. کہتے ہیں ان کو دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک دم دوڑتے ہیں اور ان کی طرف پہنچتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ مٹھی میں سے پیسے جو ہیں بچوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، حتی تک کہ مٹھی خالی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چلنے لگتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے شرفا تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یہ لا الہ الا اللہ جو ہے قسم جلال، یعنی قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ما اشرف ہی حاضل فتح. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جوان جا رہے بڑا شریف ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مزدور،
اور اس کے جو کوہنیاں ہیں اس پہ پسینوں کے چھائے، پھر بھی اس کو لوگ شریف کہہ رہے ہیں. تو بس ان کے پیچھے پیچھے گئے اور ان کے گھر کا دروازہ دیکھا. اگلی صبح کہ سورج کی پہلی کرن آئی اور امر القیس یمنی اس کچے گھر کے کچے دروازے پر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا کہ اندر سے آواز آئی، امر القیس اندر آ جاؤ. ارے آپ میرا نام جانتے ہیں؟ کہا کہ ارے میں تو تمہاری 7 نسلوں کے نام جانتا ہوں، بلکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے نام جانتا ہوں. بڑی حیرت ہوئی. بولے صحیح دروازے پہ میں آ گئے. انہیں پتہ ہے کہ باب العلم کا دروازہ، باب مدینۃ العلم، مولائے مشکل کشا. کہا بیٹھ جاؤ چٹائی کے اوپر. تو وہ بیٹھ گئے. کہا کہ مٹی پہ بیٹھنے میں کوئی عار تو نہیں عمر القیس یمنی؟ کہا نہیں، جب تم نے بٹھایا تھا تو مٹی معلوم ہوتی تھی، اب تو یوں لگتا ہے جیسے جنت کی بہاریں ہیں، جیسے طوبا کا سایہ ہے، جیسے کوثر کا کنارہ ہے، جیسے حوریں میرے چاروں طرف کھڑی ہوئی ہیں. بس مجھے تو یہ منظر نظر آ رہا ہے. بس خلاصہ یہ اس بات کا کہ دیکھیے یہ عمر القیس یمنی کون ہیں؟ جناب سکینہ کے نانا ہیں یہ. اس دن عمر القیس نے ایمان بھی لائے، اسلام قبول کیا اور پھر کہا بس مولا آپ صحیح دروازے پہ میں الحمدللہ کہ آ گیا ہوں. اب آپ سے ایک میری گزارش یہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ ان کا کہیں ازدواج کر دیجیے. اور مولا علی نے ان کی شرافت کا، ان کی جستجو کا ایسا حسین صلہ عطا فرمایا کہ اسی دن ان کی بڑی بیٹی جن کا نام سلمہ تھا ان کا عقد حسن مجتبیٰ سے ہوا. اور جو چھوٹی بہن تھیں وہ کم سن تھی تھوڑا، تو وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہنے لگی. اور اب جب تھوڑا عرصہ گزرا اور وہ شادی کے قابل ہوئی تو ان کا عقد جو ہے وہ کس سے ہوا؟ یعنی امام حسین، یعنی دونوں جنت کے جوانوں کے سردار عمر القیس یمنی کے داماد بن گئے. سبحان اللہ. اللہ کتنا حسین تحفہ خداوند کریم نے عطا فرما دیا. تو اب دیکھیے کہ آل محمد کے گھرانے سے یہ جو دونوں بیویاں ہیں ان کو بڑے مرتبے اور تحفے عطا ہوئے. اور جو نام آج تاریخ میں ان کے ہیں، جو بڑی بہن ہے ان کو لوگ آج ام فروا کہتے ہیں، اور جو چھوٹی بہن ہے آج انہیں ام رباب کہتے ہیں. ام جو فروا تھی ان کی بھی قربانی کربلا میں بے حد مقبول ہے. یعنی کہ جہاں پر مصائب کی منزل تھی کہ گٹھری میں لاش آئی، اور ادھر ام رباب کے بھی 2 موتی، 2 گوہر خداوند کریم نے لولو و مرجان کی طرح سے عطا فرمائے. ایک دونوں ہستیاں باب الحوائج کہلاتی ہیں. آپ دیکھیں علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں اور جناب سکینہ بھی باب الحوائج ہیں. تو یہ تو آپ کے والدین کا تذکرہ تھا بہرحال. اور خداوند کریم نے جناب ام رباب کے دونوں تحفوں کو قربانی کے لیے پسند کیا، کیونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ یعنی معراج کی منزل پر جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ منزل شہادت. اور اللہ نے شہادت کے اس تحفے سے ام رباب کے دونوں بچوں کو نواز دیا. ماشاء خوار اللہ عزیز، بہت بہترین طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور ماشاءاللہ آپ کو مولا جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے فضائل جو قرآن اور ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، ان پر آپ روشنی ڈالیے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دیکھیے حسین کی آغوش میں آئی تو حسین کے یہاں جو جیسے آپ کی فضائل ہیں، تو ہمارے یہاں یہ تو یہ چلتا ہے کہ جو بیٹے سے زیادہ محبت ہو جائے اس کی مطلب ہم مائیں زیادہ تعریف کرتی ہیں یا باپ زیادہ تعریف کرتے ہیں، یا جو بیٹی زیادہ پسند آ جائے اس کی زیادہ بالکل تعریف بالکل ہو جاتی ہے. لیکن بالکل. ائمہ معصومین کے یہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ کے یہاں رتبے جس کا جیسا مرتبہ، جس کا جیسا فضائل، اس کو ویسی شان سے پکارا جائے. تو حسین ابن علی جو ہیں وہ خود آپ نے جیسے کہا کہ نفس مطمئنہ، خود حسین نفس مطمئنہ ہے. خدا انہیں کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. یہ خدا بند کریم نے کہا ہے آپ کے لیے. تو دیکھیے کہ حسین کہتے کہ ناموں میں سب سے اچھا نام فاطمہ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ کی ساری بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ فاطمہ. ساری بیٹیاں فاطمہ، اور سارے بیٹوں کے نام حسین نے رکھے علی. تو حسین یہی چاہتے ہیں کہ بس علی ہو، بس فاطمہ. اور فاطمہ کی شان یہ ہے کہ جو اپنے بابا کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دے، ام ابیہا. تو حسین کی سب بیٹیاں اس منزل پر ہیں، فاطمہ فاطمہ فاطمہ.
کوثر کوثر کوثر، لیکن حسین کے لیے جو باعث تسکین ہے، یعنی خود حسین جو ہے، آپ نے نماز شب میں یہ دعا مانگی تھی نا کہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے لیے باعث سکون ہو، جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں۔ تو سوچئے، میں نے یہ جملہ لکھا تھا آج اپنی ڈائری کے اندر کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، ہر بیٹی باپ کی شان ہوتی ہے، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کا سکون ہوتی ہے، مگر رحمت للعالمین کی رحمت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور نفس مطمئنہ کے اطمینان سبحان قلب اللہ، کو سکینہ بنت سبحان الحسین اللہ، کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ۔ سکینہ بنت الحسین جو ہے وہ تفسیر لا الہ الا اللہ بھی ہے، کیونکہ حسین ان کے چہرے کو دیکھ کر لا الہ الا لا اللہ کہتے ہیں۔ تو اب اگر حسین نے یہ لقب دیا ہے تو یہ لقب کسی ایر غیرے نے نہیں دیا، کسی مولوی نے بھی یہ لقب نہیں دیا، بلکہ اس نے لقب دیا جو وارث قرآن ہے، اس نے لقب عطا کیا کہ جو نفس مطمئنہ ہے، اس نے لقب دیا جس نے نو کے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کی، تو وہ کی ہے۔ جانتا ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ کیا ہے، حرف حرف کیا ہے۔ تو حسین ابن علی اگر کسی کو کہہ رہے ہیں نا سکون سکینہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی سکینہ آیا اس کے تمام فضائل سکینہ کی ذات میں موجود بے ہوں گے، شک، بے شک، تبھی تو بے حسین شک۔ نے یہ کہا۔ حسین ایسے ہی کوئی بات نہیں کہتے، حسین تو وہ امام ہیں کہ جو اگر حر کو بھی یہ کہہ دیں اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو وہ ایسی دعا بن کر حر کو لگتی ہے کہ حر ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتے ہیں، حر حر ہو جاتے ہیں۔ یعنی جملہ حسین کی امامت کا تو یہ طریقہ ہے نا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی کہہ دیں یا نیچے کھڑے ہو کر بھی کہہ دیں، تو یہ ایک جملہ تو وہ اتنی جلدی حر کو پلٹاتا ہے کہ حر ابھی دوزخ میں تھے اور حر ابھی جنت کے اندر چلے گئے۔ تو پھر حسین نے ایک نماز شب میں، دیکھیے کچھ ہستیوں کو مانگا گیا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ذرا سا یہ بھی خلاصہ آپ میرا سن لیجئے گا کہ کچھ ہستیوں کو مانگا گیا ہے نا، جیسے عباس کو مانگا، کس نے؟ مولا علی نے، کہا خدایا مجھے علی جیسا بیٹا عطا کر جو بالکل مجھ جیسا ہو، جو میری شجاعت کا وارث ہو۔ اللہ نے علی کو عباس جیسا باب الحوائج عطا کیا۔ پھر کہتے ہیں سبحان جب بھائی نے دیکھا، مسلم ابن عقیل کی میں بات کری، عقیل نے دیکھا میرا بھائی کربلا کے لیے کچھ مانگ رہا ہے، انہوں نے بھی نماز شب میں ہاتھ پھیلائے، پروردگار مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کے لیے خاص ہو جائے۔ تو دیکھیے کہ منصب بھی خاص ہو گئے، ایک علمدار لشکر اللہ، حسینی بے اور شک، ایک بے جو ہے شک، وہ سفیر سب حسین۔ یہ کے منصب قیامت تک کسی کو عطا ہو ہی نہیں سکتے، نہ علمدار لشکر حسینی کوئی اور ہوگا اور نہ ہی سفیر حسین۔ اب دیکھیے دونوں باب الحوائج ہیں، تو ایک اور دعا سن لیجئے۔ فاطمہ زہرا نے بھی نماز شب میں مانگا، کیا مانگا نماز شب میں؟ کہا کہ پروردگارا مجھے بھی مجھ جیسی ایک بیٹی عطا کر۔ تو اللہ نے فاطمہ کو ثانی زہرا زینب جیسی بیٹی عطا کی۔ پھر حسین نے بھی ہاتھ پھیلائے، پروردگارا مجھے بھی ایک ایسی بیٹی دے کہ جو میرے دل کا سکون ہو۔ تو آپ سوچئے سب کتنی دعاؤں کا ثمر ہیں یہ تمام لوگ، اور مجھے لگا نہیں بلکہ میں دیکھتی ہوں، میرے دل کو اتنا یقین ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل و غازی کا علم پکڑو، مانگ لو، بالکل، عطا ہو جائے بالکل، گا۔ مسلم ابن بالکل، عقیل باب الحوائج، مانگو عطا ہوتا ہے، در زینب پہ جاؤ جو مانگو عطا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ باب الحوائج ہستیاں ہیں، اور خود بی بی سکینہ بنت الحسین بھی باب الحوائج ہیں۔ آپ دیکھیں ان سب کو عطا کیے گئے یہ سب باب الحوائج ہے۔ میں نے دیکھا لا علاج مریضوں کو شفا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ قرآن کے اندر جہاں پر بھی آئے تھے 6 مقام پر خدا نے لفظ سکینہ کو نازل کیا۔ سورہ توبہ میں 2 دفعہ آیا سکینہ کا لفظ، اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں جو تابوت سکینہ کا ذکر ہے جس میں انبیاء کی میراث تھی، جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، اور یہ تابوت جو تھا فتح اور نصرت کی علامت تھا۔ تو کہتے تھے جب بھی اللہ نے سکینہ کو نازل کیا نا تو یہ ہمیشہ فتح مبین بن کر آیا۔ تو آپ دیکھتے کربلا سے جو لنک ہے وہ کہ صرف زینب فاتح شام نہیں ہے بلکہ سکینہ بھی فاتح شام ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں ایک آیت پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ نے مومنوں کے قلوب پر سکینہ کو نازل کیا، اور یہ جو ہے وہ آیت ہے سورہ فتح کی، یعنی فتح مبین بن کر یہ آیت آئی کہ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنین کے قلوب پر سکینہ کو نازل کیا۔ اور کیوں نازل کیا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم،
कि वो ये चाहता था यज़दादु ज्यादा कर दे, मजीद कर दे, इजाफा कर दे उस ईमान में। सुभान यानी अल्लाह। मोमिनों के, देखिए मुनाफिकों पे नहीं आएगी कि मुनाफिक अच्छे हो जाएं, काफिरों पे भी नहीं आई सकीना कि ये नहीं कि काफिर जो है वो इस्लाम की, नहीं, अल्लाह कहते हैं ये तो सिर्फ मोमिनों के लिए है। और आप बताएं ईमान का ताल्लुक कहाँ से है? ईमान का ताल्लुक कुल्ले ईमान अली इब्न अबी तालिब। सुभान और जब मैं अल्लाह। ईमान कहूँ तो नहजुल बलागा कहेगी सब्र, यकीन, अदल, जिहाद, ये सिफात जब पाई जाएंगी तब ईमान मुकम्मल होगा। तो आप देखिए कि लियज़दादू, ताकि ज्यादा कर दे, ईमानम, वो उस ईमान को, मा ईमान जो उनके पास पहले से, यानी ये सिर्फ मोमिनों के लिए है। यानी दूसरे लफ्जों में कह दूं, सकीना सिर्फ अली वालों के लिए है, सकीना सिर्फ अली वालों के सुभान लिए है। अल्लाह। सुभान और अल्लाह अल्लाह। ये चाहता बेशक है बेशक। कि इनके ईमान में, यदि जब हमारे पास ईमान होता है, कहते हैं जिस पर सकीना नाजिल हो जाए ना तो अल्लाह उसे गैब से मुत्तसिल कर देता है, और जिसकी वजह से उसका ईमान जो है वो और ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए जो है वो तैयार हो जाता है। तो अल्लाह ये कहता है लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, यानी हम तो ये इसलिए सकीना को नाजिल किया ताकि जो ईमान वाले उनके ईमान में और भी ज्यादा इजाफा हो जाए। तो कंक्लूड करूं इस बात को कि कुरान के अंदर जो है वो 5-6 जगह जो सकीना आया, उसमें नुसरत है, फतह है, सब्र है, यकीन है, बेइत्मीनानी नहीं है, यानी इंसान को कि नफ्स को मुतमईन बनाने वाली सकीना। अब देखिए कि मैं अपना लफ्ज भी कहूंगी कि मैं आज छोड़ देती हूँ, इमाम बाकर से पूछ लेती हूँ, असूल काफी का सहारा ले लेती हूँ, क्योंकि मैं तो ये सुभान समझती हूँ कि अल्लाह। हुसैन ने अगर सुभान खिताब अल्लाह। दिया है ना सकीना, तो ये सारी सिफात समेटे हुए है अपने दामन के बेशक अंदर। बेशक। जो कुरान कह रहा है ताबूत सकीना, आज भी लोग ढूंढ रहे हैं ताबूत सकीना जिसके पास होगा उसको फतह और नुसरत मिलेगी, कहते दुनिया में ही है, तलाश करो, लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो तो इमाम जमाना के पास है, और इमाम जमाना जब आएंगे तो ये तबरुकात तो उन्हीं के बेशक पास बेशक। होंगे, है ना। तो अब देखिए कि पूछा इमाम बाकर से कि मौला ये बताइए कि मा सकीना, सकीना क्या है? तो आपने कहा अस्सकीना हुवल ईमान। उसूल काफी शेख मुफीद अलैहिर्रहमान ने लिखा, शेख सद्दूक, यानी ये बड़े बड़े नाम है ना, ये कह रहे हैं अस्सकीना हुवल ईमान। अस्सकीना जो है वो क्या है? ईमान सुभान है। यानी अल्लाह। सकीना सुभान का अल्लाह। दूसरा नाम जो है वो ईमान। ईमान है। अब देखिए कि जुज में गुंजाइश, आप गिलास में थोड़ा पानी रखें, अभी खाली होगा, इसमें गुंजाइश है कि आप और पानी डाल दें, लेकिन जहां ईमान कुल फुल हो, क्या बरज़ल ईमान, कहने। तो फिर क्या वहां कहने। तो गुंजाइश नहीं होती ना कि अब इसमें और मजीद इजाफा हो जाए। लेकिन सकीना उस हस्ती का नाम है जो कुल्ले ईमान के घर में भी ईमान में और इजाफा करने के लिए खुदा सुभान ने नेमत अल्लाह। को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल कुरान की बहुत सारी आयतें, इमाम रजा से भी पूछा कि मौला सकीना क्या है? तो कहा रिहल जन्ना, ये तो एक खुशबू है, जन्नत की खुशबू को सकीना कहते हैं। नहीं, इमाम रजा कह रहे हैं कि जन्नत की खुशबू को सकीना कहते हैं, और अल्लाह ने ये अपने नबियों पर, अंबिया पर नाजिल फरमाई। और कब नाजिल फरमाई? जब लोग इसमें चीजों में इख्तिलाफ करते थे, तो अल्लाह जब इस सकीना को नाजिल करता था तो उनके इख्तिलाफात दूर हो जाते थे। कहते जब हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कितना ऊंचा बनाऊं, कितना चौड़ा बनाऊं, बिल्कुल कौन सी बिल्कुल। ईंट कहाँ रखूं। तो अल्लाह से उन्होंने इल्तिजा की, तो अल्लाह ने इसी रिहल जन्ना यानी सकीना को नाजिल किया। और ये सकीना क्या कहा लखा कहने। सूरतिन क्या कसूरतिल कहने। इंसान, ये है तो एक तैयब रूह, ये है तो एक खुशबू, लेकिन इसकी सूरत इंसान जैसी है, और ये क्या करती? इख्तिलाफ दूर कर देती है। तो कहा हजरत इब्राहिम जब काबा बना रहे थे तो उस वक्त ये रूह उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही थी। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या अल्लाह मतलब होगा, अकबर। लेकिन लक़ब हुसैन ने अता किया है, तो यकीनन सकीना के अंदर ये तमाम खुसूसियात मौजूद होंगी। लेकिन अगर आपका कोई सवाल और हो तो मैं उस पर भी थोड़ी सी, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त खत्म हो जाए और मैं बोलती रहूं, तो मैं आपको मौका दूंगी कि आप कोई सवाल करें, शायद कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। बाहर बीबी सकीना सलाम अलैहा की जियारत में जो हम अलखाबाद बीबी के पढ़ते हैं, उस पर भी आप थोड़ी गुफ्तगू कर दीजिए कि बेशुमार अलखाबाद बीबी को मिले और 3 से 4 साल की उम्र मिलती है और उसमें इतने फजाइल हैं, तो इसी रवानी के साथ आप बयान कीजिए। अ,
بی بی سکینہ کے جو القابات ہیں مشہور، تو ان میں سب سے زیادہ تو سکینہ ہی بہت زیادہ مشہور ہے نا۔ صحیح. اور دیکھتے ہیں کہ رقیہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے، رقیہ بنت الحسین۔ رقیہ اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ رونے والی بیوی جو اپنے بابا پر بہت گریہ کرتی تھی، اور ایک آپ کو سیدہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ سیدہ تھیں، ظاہر ہے آپ سیدہ فاطمہ زہرا کی پوتی ہیں، آپ بھی سیدہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنا یعنی کمال تھا کہ جناب سکینہ کے لیے ملتا ہے کہ عمر تو آپ کی 3 یا 4 برس کی تھی، مگر آپ کی عقل 40 برس کے برابر تھی۔ اللہ یعنی اکبر. 40 اس لیے کہا گیا کہ جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی جو عمر مبارک جو محسوس ہوگی وہ 40 سال کی محسوس ہوگی۔ یعنی عقل کی بات کروں تو عقل کامل یعنی سکینہ، تو اس لیے سیدہ بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں، اور لوگ آپ کو ستارہ دمشق بھی کہتے ہیں، لوگ آپ کو فاتح شام بھی کہتے ہیں۔ جیسے زینب کی حویلی شام، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہر شام میں جیسے داخل ہوتے ہیں، خداوند کریم کے آج جو لوگوں کا وہاں قبضہ ہے، خدا اس کو وہاں سے دور کر دے اور بی بی سیدہ زینب کے شہر کو پھر سے آباد کر دے۔ لیکن جو فاتح شام بی بی زینب ہے وہ ہمیشہ وہی کہلائیں گی۔ جس شان سے بی بی نے شام کو فتح کیا کوئی دوسرا کر نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید، یعنی ملکہ شام جو ہے وہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور زینب کی حویلی کی تزئین آرائش کرنے والا گلدستہ سکینہ بنت الحسین کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. باہر ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی زندگی سے جو ہمیں میسج ملتا ہے وہ آپ بتائیے. جناب سکینہ بنت الحسین کا جو سن مبارک ہے وہ 3 یا 4 برس ہمیں تاریخوں کے اندر ملتا ہے، تو ہے تو بہت یہ مختصر سی حیات۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان 50 سال کا 60 سال کا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں یہ کیا تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن یہ معصومہ جو ہے وہ 3 برس کی عمر میں ہی اتنے بڑے بڑے یہ کام کر گئیں کہ جو بیان سے باہر ہیں۔ یعنی ہمیں ملتا ہے تاریخ کے اندر کہ بی بی سکینہ بنت الحسین جو ہیں وہ اپنے بابا کے لیے مصلی عبادت کو بچھاتی تھی، اور اپنے بابا کے لیے وضو کا پانی بھر کر لایا کرتی تھی، اور اس 3 برس کی عمر میں جناب سکینہ بنت الحسین جو ہیں وہ حافظ قرآن تھی، صرف قاری قرآن نہیں بلکہ آپ حافظ قرآن تھیں۔ تو ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ جس طرح سے ان کے بابا نے، ان کی ماں نے ان کو حفظ قرآن کروایا، یقیناً یہی طریقہ ہوگا کہ آٹا گوندتی ہوں گی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں گی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح، اور جھولا جھلاتی ہوں گی تو قرآن پڑھتی ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے یعنی کہ میں دیکھتی ہوں کہ بی بی سکینہ بنت الحسین جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ راویہ حدیث بھی جناب سکینہ بنت الحسین ہیں۔ 2 بہت اہم احادیث ہیں جو بی بی سکینہ سے وارد ہوئیں، جو انہوں نے اپنی پھوپھی ام کلثوم سے سنی اور اپنے بابا سے سنی، اور ان حدیثوں کو بیان کیا۔ اور وہ بھی ایک حدیث معراج کے حوالے سے، اور ایک حدیث جو ہے وہ حملۃ القرآن یعنی قرآن کے حوالے سے ہے، جس میں آپ نے کہا کہ جو حاملان قرآن ہیں، حملۃ القرآن عرفاء و اہل الجنہ، یعنی یہ جناب سکینہ سے یہ چھوٹی سی حدیث ہے جو وارد ہوئی کہ جس میں آپ نے بتایا کہ جو حملۃ القرآن ہے یعنی جو قرآن کا حمل کرتے ہیں، یعنی وزن کو قرآن کے اٹھاتے ہیں۔ ہر کوئی قرآن کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کو قرآن سے معلوم ہے کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم اس وزن کو نہیں، یہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جس نے بار قرآن کو اٹھایا، اور پھر جتنے ان کے وارث تھے انہوں نے اس قرآن کی وزن کو، بوجھ کو اس طریقے سے اٹھایا کہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے ماں کی آغوش میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کیا اور قرآن کی آیتوں کو پڑھا، اور مولا علی نے کہ پیدا ہوتے ہی سورہ مومنون کی آپ نے تلاوت فرمائی، یعنی نزول سے پہلے قرآن سنایا۔ قرآن ابھی نازل نہیں ہوا لیکن علی نے سورہ مومنون کی تلاوت فرمائی۔ اس طریقے سے ہم امام حسین کے لیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے نوک نیزہ پر قرآن سنایا۔ تو بی بی سکینہ ان کی معرفت کے لیے اس جملے کو ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو حملۃ القرآن ہے وہ عرفاء و اہل الجنہ، یعنی جو جنت
اہل جنت ہیں، جن کے لیے جنت کے جو اہل ہیں، جن کا گھر جنت ہوگا، ان کو وہ ان کے چہروں سے شناخت کرتے ہیں، یعنی ان سب کو پہچانتے ہیں۔ اور میں یہ بتاؤں گی آپ کو کہ جیسے ہماری بی بی کا صحیفہ تھا جسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے، تو اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ تھا۔ تو کچھ لوگ جیسے آتے تھے کہتے تھے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، تو آپ کہتے تھے نہیں تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو، نہیں مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں نہیں تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو۔ وہ تیسری دفعہ کہتا تھا مولا میں آپ کا محب ہوں، آپ کا شیعہ، آپ کا تو آپ فرماتے تھے کہ ہماری دادی کے صحیفے میں تو آپ کا نام نہیں لکھا۔ تو دیکھیے کہ جو تمام چاہنے والے ہیں ان کو ان کے چہروں سے شناخت کرتے ہیں، یعنی کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ کہتے مصحف فاطمہ میں تو کوئی اگر چٹکی بھی بجاتا ہے تو اس کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ کوئی شعر کہنے والا شعر بعد میں کہے گا مصحف فاطمہ میں پہلے لکھا جائے گا، یعنی یہ معرفت کی ایک بات تھی۔ بہرحال تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسی طریقے سے بچپنے سے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اماموں کے بھی نام یاد نہیں، اصول دین۔ ہم اپنے بچپنے میں ہماری دادی اور ہمارے گھر والے سب جتنے ہمارے بزرگ تھے وہ ہمیں یہ چیز رٹایا کرتے تھے، بیٹا اصول دین یاد کرو، فروع دین یاد کرو، قرآن کی چھوٹے سورے یاد کرو۔ تو جس طرح سے بی بی سکینہ کم سینی میں حافظ قرآن اور راویہ حدیث ہیں، اسی طرح سے ہمارے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی حدیثیں کم از کم 40 چھوٹی چھوٹی، جیسے حسین و منی و انا من الحسین، جیسے انا مدینۃ العلم و علی بابها، یعنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اور جو ہماری بی بی تھی ان کی تقریر پر بھی اتنی مہارت تھی کہ میں نے پڑھا خطبوں کے اندر بھی ایک خطبہ ہے جو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے دیا، اس خطبے کا ایک جملہ میں تحفتاً پیش کر رہی ہوں۔ جیسے آپ اپنے دادا کے فضائلوں کو بیان کرتی ہیں اور کس شان سے، مطلب ان کو کتنی معرفت ہے اپنے دادا کی، ان کی ولایت کی۔ آپ فرما رہی کہ میرا قد چھوٹا ہے، یہ آپ کے خطبے سے میں نے یاد کیا تھا اس جملے کو، کہ میرا قد چھوٹا ہے اور میرے دادا کے فضائل بہت بڑے ہیں اور میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ سوچیے کہ کیسی عقل سلیم ہے میری بی بی کی۔ کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کا سن 3 برس، مگر جو عقل ہے وہ 40 برس والی۔ تو اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ ایک تو قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے، اور تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی عمر مبارک جو ہے کربلا میں 3-4 سال لگا لیجیے، چھوٹی بچی ہے، لیکن اتنا شعور میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ خیمے جل رہے تھے اور بی بی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اس وقت حمید ابن مسلم آپ کو بچی سمجھ کر آپ کے قریب آتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دے۔ تو بی بی، آپ سوچیں ایک بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، تو وہ کیا کرے گا کہ کوئی بھی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن بی بی کہتی ہے کہ نہیں، دور ہٹ جاؤ، ہم خاندان آل محمد ہیں، خبردار تم ہمیں، کوئی نامحرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو میں کوئی پیغام نہیں دوں گی، بس بی بی کا یہ کہہ دینا سب کے لیے بڑا پیغام ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب جو ہے نا بی بی کی، ہم اس سیرت کے اوپر، یہ جو شہزادی کونین نے مصیبت کے وقت میں بھی صبر کے ساتھ سبق دیا، تو میں کہتی ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں کو، کاش کہ یہ جملہ بی بی کا ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ یہ جملہ کافی ہے ہمارے لیے۔ بی بی کی جو سیرت ہے، ہم اسے بس اسے میں کنکلوڈ کر دیتی ہوں اگر آپ کہیں تو، بس کہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے، کہ 3 برس کی عمر میں بھی روب و دبدبہ بی بی کا جلال اتنا زیادہ تھا کہ جب بی بی جو ہیں وہ پہنچی ہیں شہر شام کے اندر اور یزید کے دربار کے اندر، تو کیسا مکالمہ ہے۔ علامہ دربندی نے اس روایت کو لکھا کہ جو یزید کی بیٹی ہے عاتقہ، تو دیکھیے کہ ایسا نہیں کہ بچی ہے تو بس ڈر جائے، دب جائے، سہم جائے، نہیں، وہی حیدر جلال ہے۔ جس طرح زینب علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہیں، اسی طریقے سے بی بی سکینہ بھی اپنے دادا کے لہجے میں یا اپنی دادی کے لہجے میں، کیونکہ خطبہ تو جناب زہرا نے بھی دیا، خطبہ تو مولا علی نے بھی دیا، لیکن فاطمہ زہرا کے خطبے کی شان بھی بڑی نرالی ہے۔ تو کہتے کہ جو یزید کی بیٹی عاتقہ اس کا نام ہے، اور آ کر بڑے روب و جلال سے، کیونکہ یہی ہے جس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، جس کے پاس جو ہے وہ منصب جسے اس وقت ملا ہوا ہو، بادشاہی جس نے چھین کر رکھی ہوئی ہو جس کے باپ نے،
تو ظاہر ہے کہ وہ تو سمجھتی یہی ہے کہ میں ہی بہت بڑی ہوں. تو ایک مرتبہ آئی اور کہنے لگی، سنا تھا نام اس نے سکینہ بی بی کا، کہتی ایتکنہ السکینہ بنت الحسین، کہ تم میں سکینہ بنت الحسین کون ہے؟ تو غم تھا، مصائب تھے، لیکن روب حیدری تھا، جلال حیدری تھا. ایک مرتبہ کھڑی ہوئی. اب دیکھیے کہ روایت میں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ بس سکینہ کھڑی ہوئی، لیکن علامہ دربندی نے لکھا کہ قد قامت القیامہ، سکینہ نہیں کھڑی ہوئی بلکہ قیامت کھڑی ہوئی. قیامت نے قیام کیا، یعنی سکینہ نے قیام کیا، اور دفاع نبوت، دفاع رسالت، دفاع امامت، دفاع دین کے لیے بی بی نے امامت. کتنا ایک مرتبہ بڑی قدم بڑھا کے کہا، من انتی، تم کون ہو؟ اب دیکھیے کہ ایک ایسی بچی جس کے سب لوگ بچھڑ گئے، لیکن اس کے اندر کتنی ہمت اور طاقت پائی جاتی ہے. یہ طاقت ہماری بچیوں کو آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے قدم صراط مستقیم پر ہوں اور ہم کسی سے خوف نہ کریں، بس خدا کا خوف ہمارے دل کے اندر ہو. تو کہنے لگی، من انتی، تم کون ہو؟ تو عاتقہ نے کہا کہ میں عاتقہ ہوں بنت یزید. اور پھر ایک اور جملہ کہا کہ نحنو نشیمت بے فخر و مقام و ذکر، یعنی ہم وہ ہیں، یعنی ان کے دیکھیے کہ لوگ جھوٹی ان کی تعریفیں کرتے تھے، جھوٹی حدیثیں ان کی شان میں بیان کی جاتی تھی، تو کہتی تھی ہم صاحب فخر ہیں، ہم صاحب تذکرہ ہیں، اور ہم صاحب مقام ہیں، یعنی مقام ہمارا ہے، ذکر ہمارا ہے، فخر ہمارے لیے ہے. بی بی نے ایک دم جلال سے کہا، مہلن، رک جاؤ. اور پھر بی بی نے کہا، لستم مثلنا، تم ہمارے جیسے کب ہو جو تم ان فضائلوں کو، یہ تو ہمارے فضائل ہیں، یہ تمہارے فضائل نہیں ہے. لستم مثلنا، تم ہمارے جیسے کب ہو، یہ تو فخر ہمارا ہے کہ اللہ نے ہمارے ذکر کو بلند کیا. بتاؤ کس کے لیے آیت ہے، ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وہ کہہ رہی کہ ہم آج اس کا نام کہیں باقی نہیں مگر حسین کی بستی آج بھی آباد ہے، شام کی بستی آج بھی آباد ہے، سکینہ کا شہر آج بھی آباد ہے. چاہے زمانے بدلتے رہیں، لیکن دیکھنا کہ ایک دن پھر وہی ہوگا، پھر وہی ہوگا. جس طریقے سے کافی ادوار کے اندر ایسا رہا کہ امام مظلوم امام حسین کی قبر پر زیارت کی پابندی رہی، لیکن لوگ مٹ گئے، مگر حسین کی قبر پر زائروں کا جو ہجوم ہے وہ آج بھی رواں دواں ہے. تو حالات جو بھی ہوں، لیکن ہمیں یقین کامل ہے جو ہمیں ہماری بیوی سکینہ بنت الحسین نے سکھایا کہ کبھی بھی اپنے قدموں کو راہ حق سے نہ ہٹانا، اللہ پہ یقین کامل صبر کے ساتھ تم بڑھتے جانا، اللہ تمہیں بھی یقیناً سکون عطا فرمائے گا، سکینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. خدا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو امام کے ناصر آباد میں شمار فرمائے. آمین. بہت شکریہ خواہر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا جو ذکر ہم نے اس وقت کیا اور خواہر نے کیا، بی بی سیدہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا پر چل سکیں، ان کی طرح ہم امام وقت کی نصرت اور امام وقت کی معرفت ہمیں نصیب ہو سکے. اور بس وقت کی سب سے اہم دعا یہی کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. آمین. والسلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. سے جواب آئے